बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल नर्सिंग एकेडमी। आज की वीडियो में हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सब्जेक्ट का लास्ट यूनिट प्रोसेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन पढ़ेंगे। स्वात रीजन स्टूडेंट्स के लिए है, बीएस नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। ये आज के ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हम वन बाय वन कवर करेंगे। इस पूरे चैप्टर का जो है हमारे पास मेन मकसद जो है, पेशेंट जो है जब हमारे पास किसी भी हेल्थ केयर में आता है उस वक्त से लेकर पेशेंट जब वहाँ से डिस्चार्ज होता है, जब उस वो हेल्थ केयर क्लिनिक को छोड़कर जाता है, अब उस बीच में उसके साथ क्या क्या होता है, तो वो सारा हम जो है इस यूनिट यानी प्रोसेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन में पढ़ेंगे। ये जो हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें पेशेंट को एडमिट, उसको ट्रांसफ़र करना, उसको डिस्चार्ज करना, ये सारे सीरीज़ हैं, ये सारे स्टेप्स हैं जो इनमें इन्वॉल्व होते हैं, जो कि हम कोऑर्डिनेशन के थ्रू करते हैं, जिसमें हम बाकायदा तौर पर जो है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के साथ कोऑर्डिनेशन करके जो है पेशेंट के लिए ये तमाम प्रोसेसेस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। अगर हम एडमिशन की बात करें तो एडमिशन हमारे पास स्पेसिफिकली उस पेशेंट का उस हेल्थ केयर प्रोफेशन में या उस हॉस्पिटल में उसका एंट्री करना, जबकि ट्रांसफ़र हमारे पास वो होता है जब हम उसको एक वार्ड से दूसरे वार्ड में, एक फैसिलिटी से दूसरी फैसिलिटी में जब हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं। और डिस्चार्ज हमारे पास वो होता है जिसमें पेशेंट को हॉस्पिटल की तरफ से जो है वो जो है फ्री हो जाता है, यानी कि वो ऑफिशियल डिपार्चर उसका हो जाता है। अब एडमिशन जिसमें हम कहते हैं कि ये एक क्लाइंट की ऑफिशियल एंट्री होती है किसी भी हेल्थ केयर फैसिलिटी में, और ट्रांसफ़र उसको एक वार्ड से दूसरे वार्ड जो है वो ट्रांसफ़र करना है। और डिस्चार्ज में हम उस पेशेंट को ये अलाउ करते हैं कि आप अब आप जो है वो अभी घर जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है एडमिशन। एडमिशन में हमारे पास जो है 4 चीज़ें इन्वॉल्व हैं। इसमें सबसे पहले हम पेशेंट की असेसमेंट करते हैं, यानी पहले पेशेंट हमारे पास आता है और हम उससे हिस्ट्री लेते हैं। उसके बाद अगर उस पेशेंट को एडमिशन की ज़रूरत है तब हम उसको वार्ड में जो है वो वार्ड में उसको एडमिट करते हैं। तो उसके साथ साथ फिर हम उसको ओरिएंटेशन देते हैं, चाहे उसके कमरे की हो, चाहे हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ की हो, चाहे डॉक्टर्स के अराउंड की हो, नर्सिस के अराउंड की हो, मील टाइम हो, यानी जिसमें हम पेशेंट को बेसिकली उस वार्ड के बारे में समझा रहे होते हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है, हम उसको उस टाइम पे ओरिएंटेशन दे रहे होते हैं। थर्ड में हम जो है उससे इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करते हैं, यानी कि हमारे पास उसकी डिटेल्स हो गई, उसके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स हो गए, उसकी मेडिकेशन लिस्ट हो गई। तो ये सारी वो इंफॉर्मेशन होती है जब हम ओरिएंटेशन के बाद उससे कलेक्ट करते हैं। केयर कोऑर्डिनेशन, यानी कि इसमें वो केयर इन्वॉल्व होती है जो उस हेल्थ केयर फैसिलिटी के अंदर जो है एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स उस पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं जब भी उनको जो है इमीडिएट केयर की नीड हो। अब नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसफ़र, यानी कि इसमें हम बेसिकली एक पेशेंट को जो है दूसरे वार्ड में या दूसरे फैसिलिटीज़ में जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट रीज़न्स आ सकते हैं, चाहे तो उसकी कंडीशन में कोई चेंज आ जाए, या उसको किसी स्पेशलाइज्ड केयर की ज़रूरत है सर्जरी के लिए या बेड अवेलेबिलिटी के लिए, तो ये सारे रीज़न्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें प्रिपरेशन करनी होती है। जब भी हम पेशेंट को एक वार्ड से दूसरे वार्ड में ट्रांसफ़र करते हैं तो सबसे पहले हम स्टाफ जो है वो न्यू लोकेशन को, यानी जहां पर हम पेशेंट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस न्यू लोकेशन को हमने प्रिपेयर करना है, और फिर हमने अपने पेशेंट को जो है वो रेडी रखना है उस ट्रांसफ़र के लिए। उसके बाद सेफ ट्रांसफ़र के लिए हमने उनके जो बिलोंगिंग्स हैं और हमने उनके जो मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं उनको भी साथ साथ जो है ट्रांसफ़र करना है, दूसरे स्टाफ के साथ कम्युनिकेशन करनी है, और पेशेंट को और उसकी बिलोंगिंग्स को, उसके रिपोर्ट सब कुछ जो है दूसरे स्टाफ को हवाले करना है, उनको हैंड ओवर करना है, उनके साथ कम्युनिकेशन करनी है। तो ये हमारे पास डिस्चार्ज के थे। ये हमारे पास सारे ट्रांसफ़र के प्रोसीजर्स थे। अब डिस्चार्ज क्या है? डिस्चार्ज तब होता है जब पेशेंट ने कुछ टाइम के लिए वहाँ पर स्टे किया है, अब उस पेशेंट को जो है उसकी नीड्स भी पूरी हो गई हैं, उसका ट्रीटमेंट भी हो गया है,
تو اب مزید اس کو فالو اپ کیئر جو ہے وہ چاہیے ہوگی، یعنی اس کی جو پریزنٹ ٹائم میں جو کیئر ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ فالو اپ کیئر یہ ہوتی ہے کہ اس میں ہم پیشنٹ کو اگر اس کو ٹریٹمنٹ اس کا جاری ہے تو اس کے لیے پھر ہم نیکسٹ اپوائنٹمنٹ کے لیے اس کو فالو اپ کیئر کا جو ہے وہ اپوائنٹ کرتے ہیں اس کے لیے۔ اس میں پیشنٹ ایجوکیشن شامل ہوتی ہے، جس میں وونڈ کیئر ہو گیا، میڈیکیشن سے ریلیٹڈ ہے، یعنی جب آپ لوگ کلینک سے نکلتے ہیں یا ہاسپٹل میں اگر کبھی ایڈمٹ ہوئے ہیں تو جب آپ ڈسچارج ہوتے ہیں تو وہ جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ آپ کو آپ کے لیے ڈائٹ پلان جو ہے وہ بتاتے ہیں، آپ کو میڈیکیشن کے جو ہے وہ لینے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی وونڈ ہے، زخم ہے تو اس کی ڈریسنگ کس طرح سے کرنی ہے وہ آپ کو سکھاتے ہیں۔ تو یہ ساری پیشنٹ ایجوکیشن میں شامل ہوتی ہیں۔ اس میں ہمارے پاس میڈیکیشن مینجمنٹ آتی ہے، جس میں ہم جو ضروری میڈیکیشنز ہیں ان کے بارے میں ان کو انشور کرتے ہیں سیفٹی۔ اس ڈسچارج پروسیس میں ہمارے پاس پیشنٹ کے سیف ڈپارچرز بھی جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں، یعنی ہم پیشنٹ کے لیے ٹرانسپورٹیشن ارینج کرتے ہیں اگر اس کو ضرورت ہے۔ وہ کوئی ایمبولینس ہو سکتا ہے، وہ کوئی ویل چیئر ہو سکتا ہے، یعنی ڈفرینٹ ارینجنگ ٹرانسپورٹیشن ہے کہ اس کو ہم کیا پرووائڈ کر رہے ہیں اس کو فیسیلیٹیٹ کے لیے۔ اینڈ فالو اپ اپوائنٹمنٹس وہ اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں کہ اگر اس کو کسی اور فالو اپ کیئر کی ضرورت ہے تو پھر ہم اس کو نیکسٹ میٹنگ کے لیے اس کو ہم فالو اپ اپوائنٹمنٹس اس کو کرتے ہیں۔ اگر ہم اورینٹیشن کی بات کریں جو کہ ہم نے پیشنٹ کے ایڈمیشن کے ٹائم جو ہے وہ اس کو اورینٹ کرا تھا، تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے پیشنٹ کی انزائٹی ریموو ہو جائے گی، اس میں انڈیپینڈنس اور کمپلائنس یعنی وہ اس کا پیشنٹ کا نرس کا اپنا بانڈ بن جائے گا، تو وہ جو ہے نا ڈیپینڈنس ہو جائے، کمپلینس یعنی کہ وہ اپنے کیئر میں جو ہے وہ رسپانسو ہو جائے گا۔ اسی طرح جو ہے اس سے سیفٹی اور کمفرٹ پیشنٹ کے لیے پروموٹ ہوگی۔ دوسرا ایک ٹرسٹنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ بلڈ اپ ہو جائے گا۔ اورینٹیشن میں ہم نے جس طرح بات کی کہ ہم اس کو اورینٹیشن کراتے ہیں، اس کے روم فیچرز یعنی کہ آپ کا بیڈ فنکشنز، بیڈ کو اونچا نیچا کس طرح کرنا ہے، کال بیل، لائٹ سوئچز کے بارے میں، سائڈ ریلز کو کس طرح اپ اینڈ لو کرنا ہے، ٹیلی فون، واش روم سے ریلیٹڈ ایسیسز بتاتے ہیں جو ہم پیشنٹ کے لیے جو ہے سائڈ بارز لگاتے ہیں اس کے سپورٹ کے لیے۔ اسکیجول اینڈ روٹین یعنی کہ میل ٹائم، راؤنڈس، وزٹنگ آورس، شفٹ چینجز کے اس ٹائم پہ نرس کی ڈیوٹی ہے اور اس ٹائم پہ ڈاکٹرز کا راؤنڈ ہے۔ اچھا، ہاسپٹل پالیسیز سمجھاتے ہیں جس میں آپ نے اسموکنگ نہیں کرنی، ہائیجین کا خیال رکھنا ہے، انفیکشن کنٹرول، جگہ جگہ پر آپ لوگ ہاسپٹل میں دیکھیں تو سینیٹائزرز پڑے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ گلوز ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہاسپٹل کے پالیسیز میں شامل ہیں کہ آپ نے وہاں پر انفیکشن کنٹرول سسٹم برقرار رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے جو ہے اس کو سمجھانا ہے کہ آپ نے جو ہے نا نرس کے لیے کال بیل ہوتی ہے، ایمرجنسی بٹن ہے، اس کو کس طرح یوز کرنا ہے۔ اچھا، پیشنٹ کے آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ہم اس کو آئی ڈی بینڈ دیتے ہیں جو ان کو اورینٹڈ کرواتے ہیں، اسٹاف رولز بتانے کی، یہ نرس ہے، یہ ڈاکٹر ہے، یہ کلینر ہے، سارے سب چیزیں سمجھائیں۔ سیفٹی میئرز سمجھانے ہیں، یعنی کہ آپ نے اس کو بولنا ہے کہ آپ نے جب واش روم گئے تو سائڈ بارز پہ سہارے آپ جو ہے واش روم اٹینڈ کریں، یا جب آپ سوئے تو یا آپ جب بیڈ پر لیٹے تو سائڈ ریلز جو ہیں وہ اس کو اپ کریں۔ اس کے علاوہ ایمرجنسی ایگزٹ کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ جو ہے اس کو ڈفرینٹ ہمارے پاس جو ایکسٹنگشر، فائر ایکسٹنگشر پڑے ہوتے ہیں ڈفرینٹ ہاسپٹلز میں، ایمرجنسی گیٹ بنے ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اورینٹیشن میں آتی ہیں۔ اچھا، وہ لیگل فارم جو کہ ہم ایڈمیشن کے طور پر جو ہے وہ یوز کرتے ہیں، سب سے پہلے کنسرن فارم، یہ بیسیکلی ہمارے پاس پیشنٹ یا اس کے جو بھی گائیڈین ہے اس کی طرف سے سائن ہوتا ہے، جس سے یہ ایک اجازت نامہ ہوتا ہے کہ اس میں ہم تمام چیزیں لکھتے ہیں کہ آپ کا پیشنٹ ہمارے پاس آیا ہے اور اس کنڈیشن میں ہے، اور ہم اس کو جو ہے 2-3 دن 24 گھنٹے جس بھی ٹائم پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ ہے اس کے لیے ہم اس کو ایڈمٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے اس کے کنسرن فارم ہیں۔ اس کے بعد ہم نے اس کو آئیڈینٹیفیکیشن فارم دینا ہے۔ اس آئیڈینٹیفیکیشن فارم میں اس کا فل نیم، اس کا ڈیٹ آف برتھ، اس کا کانٹیکٹ، اس کے بعد ہم اس کو ایک آئیڈینٹیفیکیشن بینڈ پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر ہم نے اس کی میڈیکل ہسٹری لینی ہے کہ اس میں اس کی الرجیز آ سکتی ہیں، میڈیکیشن، النیسز، فیملی ہسٹری۔ اس کے بعد نرس اپنے ایڈمیشن اسسمنٹ کرے گی جس میں وہ وائٹلز چیک کرے گی، سائیکو سوشل ڈیٹا لے گی، فزیکل اسسمنٹ کرے گی۔ اس کے علاوہ ایڈوانس ڈائریکٹو اگر ہمارے پاس اویلیبل ہیں، یعنی کہ اس میں ہم جو اس کے پاور آف اٹرنی ہے ان کو ہیلتھ کیئر ڈیسیجنز کے لیے انوالو کریں گے، ان کے ساتھ
جو ہے وہ کوآرڈینیٹ کریں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کانفیڈینشیلٹی ایکنالجمنٹ یعنی سمپل ہپا جو ہم ان کو کہتے ہیں۔ اب یہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے، پرائیویسی اور کانفیڈینشیلٹی، اس کا فرق یاد رکھیں۔ پرائیویسی جو ہوتا ہے وہ پیشنٹ کے بارے میں ہوتا ہے، یعنی کہ جب آپ اس پیشنٹ کی جو ہے جب آپ اس پیشنٹ کی پرائیویسی کا خیال رکھتے ہو، یعنی کہ اس کو جو ہے وہ اگر سرجری پرووائڈ کر رہے ہو تو آپ کرٹنز کرتے ہو، یا آپ کوئی ایسا پروسیجر کر رہے ہو جس میں اس کے فار ایگزامپل آپ کسی کو بیڈ بعد آپ دے رہے ہو، تو یہ ساری اس کی پرائیویسی ہوتی ہے۔ کانفیڈینشیلٹی بیسیکلی اس کے ڈیٹا کی جب ہم پرائیویسی کرتے ہیں، یعنی اس سے ریلیٹڈ ڈیٹا ہے، اگر وہ کوئی سائیکیٹرک پیشنٹ ہے، اس نے آپ کو اپنی کہانی بتائی ہے، اپنی سٹوری بتائی ہے، تو آپ یہ نہیں کرو گے کہ آپ دوسرے پیشنٹ کے ساتھ اس کو ڈسکس کرو، تو یہ بیسیکلی کانفیڈینشیلٹی ہوتی ہے، تو اس کو آپ نے مینٹین رکھنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹریٹمنٹ پروسیجرز کے بارے میں جو ہے وہ آپ نے جو ہے کنسرن فارم لینا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ نے تمام جو میڈیکل ریکارڈز آپ نے لیا ہے تو اس کو آپ نے ڈاکومنٹیشن کرانی ہوتی ہے، جو کہ آگے لیگل کیسز، بہت سے پیشنٹ ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ پیشنٹ ہو جائے، ٹراما پیشنٹ ہو جاتے ہیں، مرڈر کیسز ہوتی ہیں، تو ان سب کے لیے آپ نے ہمیشہ جو ہے ڈیٹا اپنے پاس رکھنا ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں ہمارے پاس آتا ہے اگر کووڈ-19 کا ایک انفیکٹیس اسکریننگ فارم تھا ہمارے پاس، تو اب یہ اس ٹائم پہ کووڈ-19 کے ٹائم پہ یہ اسکریننگ فارم بنا تھا، اور ابھی یہ اسٹینڈرڈ ہو گیا ہے ہاسپٹلس کے پینڈیمک کنڈیشنز میں، سب چیزوں میں یہ انوالو ہو گیا۔ اس کے علاوہ ویریفیکیشن فارم جو ہے یہ پرائیویٹ ہاسپٹلس میں یوز ہوتا ہے تاکہ آپ فائنینشیل ارینجمنٹ کو جو ہے وہ کنفرم کر سکیں، یعنی کہ یہ تب ہوگا جب آپ کوئی بھی سرجری پرفارم کرنے سے پہلے جو ہے آپ وہ ویریفیکیشن فارم جو ہے وہ سائن کراتے ہو۔ یہ زیادہ تر ہمارے پاس پرائیویٹ ہاسپٹلز میں ہوتا ہے۔ اچھا، اگر وہ اجازت نامہ یعنی وہ انفارم کانسنٹ جب آپ ٹیلی میڈیسن کے لیے جو ہے وہ کرتے ہو، یہ وہ ریموٹ کیئر ہوتی ہے جو کہ ٹریٹمنٹ پلان کا حصہ ہوتی ہے، تو آپ اس کے لیے اجازت نامہ لیتے ہو۔ اچھا، فال رسک اسسمنٹ فارم، یہ بیسیکلی جو ہے ہمارے پاس فال رسک کو مینیج کرنے کے لیے اور ڈٹرمائن کرنے کے لیے آپ اسسمنٹ فارم لیتے ہو۔ پین اسسمنٹ ٹول جو ہے یہ پین کو اسس کرتے ہو۔ مینٹل ہیلتھ اسکریننگ فارم، تو یہ ہمارے پاس جو بیسک سائیکولوجیکل اسٹیٹس اسسمنٹ ڈیٹا ہوتا ہے، جس میں ہم نے کچھ اسکیلز جو ہیں وہ سیٹ کی ہوتی ہے، جس میں PHQ-9 جو ہے وہ ڈپریشن کے لیے ہے، تو اس طرح ڈفرینٹ اسکیلز جو ہیں وہ ہم نے مینٹل ہیلتھ کنڈیشن کے لیے جو ہے وہ سیٹ کی ہوئی ہوتی ہیں۔ یعنی لینگویج پریفرنس ہو گئے، اگر پیشنٹ جو ہے ڈفرینٹ کلچر سے تعلق رکھنے والا ہے اور وہ آپ کے پاس آیا ہے، تو آپ نے ڈفرینٹ کمیونیکیشن سپورٹ جو ہے وہ ان کو پرووائڈ کرنا ہے، ٹرانسلیٹر کی شکل میں جو بھی ہے، تو آپ نے ان کو پرووائڈ کرنا ہے۔ اچھا، وہ ڈفرینٹ فارمز جو کہ ہم پیشنٹ کی کیئر میں یوز کرتے ہیں، تو سب سے پہلے تو ایڈمیشن اسسمنٹ فارم ہوگی، اور ایک فارم ہوتا ہے کارڈکس فارم، یعنی اس میں پیشنٹ کی تمام کیئر کی جو ہوتی ہے وہ سمری ہوتی ہے۔ یہ بیسیکلی ہمارے پاس اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے، اس میں روز اگر پیشنٹ کو کوئی ڈرگ ایڈمنسٹر ہوا ہے، کوئی میڈیکیشن ایڈمنسٹر، تو یہ اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے، یہ بیسیکلی اس کی سمری ہوتی ہے۔ اچھا، گرافک ریکارڈ، یہ وہ ریکارڈ ہوتے ہیں جن میں آپ نے جو اس کے کوانٹیٹیو ڈیٹا لیے ہوتے ہیں، جس میں وائٹل سائن آتا ہے، ویٹ آتا ہے، اور یورین انٹیک آؤٹ پٹ ہو گیا، گلوکوز مانیٹرنگ، تو یہ اس کے سارے گرافک ریکارڈ میں آتے ہیں۔ پروگریس نوٹ ہمارے پاس کیا ہے، جس میں سوپ اور نوریٹو، یہ اس کے لیے ہم ایریٹو یوز کرتے ہیں۔ اس میں جو ہمارے پاس یہ جو سوپ یوز ہوا ہے، یہ ایبریویشن ہے ہمارے پاس سبجیکٹو، آبجیکٹو، اسسمنٹ اور پھر پلاننگ، تو یہ بیسیکلی ہمارے پاس وہ پروگریسو نوٹس ہوتے ہیں جو ڈیلی اپڈیٹ ہوتے ہیں، نرسز سے ڈاکٹرز جو ہے ان کو اپڈیٹ کرتے ہیں۔ نرسنگ کیئر پلان جو کہ نرسز بناتی ہیں، اس کے علاوہ MR ریکارڈ ہوتا ہے، یعنی میڈیکیشن ایڈمنسٹر ریکارڈ، اس میں وہ تمام میڈیکیشنز ایڈمنسٹر ڈاکومنٹ ہوتی ہیں جو کہ اس پیشنٹ کو دی گئی ہوتی ہے، ان کا ڈوز، ٹائم، نرس سگنیچر وغیرہ سب کچھ اس میں انوالو ہوتا ہے۔ اچھا، انسیڈنٹ اور اکرنس رپورٹ، یہ ہمارے پاس اگر کوئی بھی ان یوزول ایونٹ ہو گیا ہے، جس طرح کہ پیشنٹ گر گیا ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے، انجری ہو گئی ہے، تو یہ وہ واقعہ ہوتا ہے جو ان ایکسپیکٹڈ اگر کوئی واقعہ پیش آ جائے تو اس کے لیے ہم لکھتے ہیں۔
اس کے علاوہ ڈسچارج سمری ہم لکھتے ہیں کہ یہ پیشنٹ اس کنڈیشن میں آیا تھا، پھر اس پیشنٹ کے ساتھ یہ سرجری ہوئی، یہ میڈیکیشن پرووائڈ کی اور یہ اس دن پہ ڈسچارج ہوگا۔ اس کے علاوہ فلو شیٹس، اس میں تمام فریکوینٹ ڈیٹا ریکارڈنگ ہوتی ہے، جس میں وونڈ کیئر ہو گئی، آئی سی یو مانیٹرنگ۔ لاسٹ میں ہمارے پاس ہے پیشنٹ ٹیچنگ ریکارڈ، جس میں تمام اس کے ڈائٹ پلان، اس کے فالو اپ کیئرز، اس کی وونڈ ڈریسنگ، ساری چیزیں اس کے ٹیچنگ ریکارڈ میں شامل ہوتی ہیں۔ اچھا، اب ہمارے پاس آتا ہے الیکٹرانک ہیلتھ ریکارڈ۔ اب یہ وہ ریکارڈ ہوتا ہے، پہلے ہمارے پاس تمام ریٹن بیسڈ ریکارڈ ہوتا تھا، ابھی تمام جو ریکارڈ ہے وہ الیکٹرانک بیس ہے، یعنی تمام جتنی بھی پیشنٹ سے ریلیٹڈ انفارمیشن ہے وہ الیکٹرانک ریکارڈ میں موجود ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پین اسسمنٹ شیٹ ہوتی ہے، اس میں ڈفرینٹ اسکیلز جو ہیں، نومیرک، ویژول، اینالاگ اسکیل ہو گئے، ڈفرینٹ ہم نے اس کو نمبرنگ دی ہوتی ہے، پھر اس نمبرنگ کے تھرو ہم پین کو اسیس کرتے ہیں۔ اچھا، فال رسک اسسمنٹ، یہ ہمارے پاس جس میں مورس فار اسکیل، یہ جو ہے ایڈمیشن کے ٹائم پہ اور اگر وہ اسٹے ہوتا ہے اس پیشنٹ کا، اس ٹائم پہ ہم یوز کرتے ہیں۔ بریڈن اسکیل جو ہے، یہ آپ لوگوں نے پریشر السر کے چیپٹر میں ڈیٹیل سے پڑھا تھا، اس میں ہم بیسیکلی پریشر السرس کو میئر کرتے ہیں۔ یا ڈیلی نرس رپورٹ، جس میں سوپ آ گیا، یعنی سبجیکٹیو، آبجیکٹیو، اسیسمنٹ اور پلاننگ آ گئے، اس میں ہمارے پاس پائے آ گیا، ڈر آ گیا۔ یہ جو پائے اور ڈر ہے، یہ بھی اسی سوپ کی طرح جو ہے وہ ایبریویشن ہے، جو بیسیکلی ہم نرسنگ میں جو ہے وہ یوز کرتے ہیں، جس میں پائے کا مطلب ہوتا ہے پرابلم، انٹرونشن اور ایوالویشن، اور ڈر ہمارے پاس ہوتا ہے ڈیٹا، ایکشن اور رسپانس۔ یہ دونوں اسٹرکچر فارمیٹس ہوتے ہیں جو کہ پیشنٹ کی کیئر میں جو ہے وہ یوز ہوتے ہیں، جس طرح سوپ ہے تو اسی طرح پائے اور ڈر بھی ہے۔ یہ جو ہے پیشنٹ نرسنگ کیئر کے لیے، نرسنگ پلاننگ کے لیے جو ہے یہ وہ ضروری ایبریویشنز ہے جو آپ لوگوں کو یاد رکھنی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے سرجیکل سیفٹی کے لیے ہم نے چیک لسٹ پرووائڈ کرنی ہے، جس میں ہم نے وہ تمام سیفٹی میئرز جو ہیں وہ ان کے لیے یوز ہوتا ہے جو کہ سرجری میں یوز ہوتے ہیں۔ اس طرح کنسنٹ فارمز ہو گئے، چاہے ڈیجیٹل ہے یا فزیکل ہے، ریسٹرین یوز فارمز، یعنی کہ جو ڈاکومنٹڈ جسٹیفیکیشن ہوتی ہے اس کی، جو فزیکل، کیمیکل، اس کا جو ریسٹرین ہوتا ہے یعنی اس کی ریکوری ہوتی ہے، تمام چیزیں۔ ملٹی ڈسپلنری نوٹس ہوتے ہیں، جس میں نرسنگ آ گئے، پیشنٹ ٹیچنگ آ گئی، ڈائٹیشن، یہ ساری جتنی بھی ہمارے پاس چیزیں اس میں انوالو ہے، ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ ساری اس میں آ جاتی ہیں۔ اچھا، جب ہم ڈسچارج نیڈس کو ہم کس طریقے سے ایسیس کریں گے؟ جب اس کی فزیکل کنڈیشن اور سیلف کیئر ایبیلٹی دوبارہ سے امپروو ہو جائے، وہ ایموشنلی ریڈی ہو جائے، اس کو جو ہے اب ٹریٹمنٹ اس کا جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اب اس کو ہوم انوائرمنٹ کی ضرورت ہے، اور ہمارے پاس جو ہے اویلیبلٹی آف کیئر گیور، یعنی کہ یہ وہ نیڈس ہیں جس میں ہم ایک پیشنٹ کے بارے میں ڈسچارج کے لیے فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اس میں ہمارے پاس کیئر گیور کی اویلیبلٹی ہونی چاہیے، اور فائنینشیل اور اکوپمنٹ نیڈس جو ہیں وہ کمپلیٹ ہونے چاہیے۔ اس میں پھر اس کے بعد ہم پیشنٹ کو جو ہے وہ ایجوکیٹ کرتے ہیں، اس کی میڈیکیشن، ڈائٹ، وونڈ ڈریسنگ کیئر ہمارے پاس آ گئے۔ ریڈ فلیگس ٹو رپورٹ، یعنی کہ ریڈ فلیگس کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں ہم پیشنٹ کو سمجھاتے ہیں، فار ایگزامپل اگر پیشنٹ جو ہے وہ رسک آف آرتھروسکلیروسس ہے، تو اس کے ڈائٹیشن، اس کے جو اس کا جو یوز کرنا ہے، اس کا جو چکنائی کی چیزوں کو کھانا، اس کے لیے کیا ہے، ایک ریڈ فلیگز ہے۔ تو پھر ہم اس کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں یہ آپ کو مزید نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو اس وجہ سے آپ نے چکنائی والی چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے۔ اس طرح فالو اپ اپوائنٹمنٹس ہو گئے، ہم نے ٹیچ بیک میتھڈ ان کو جو ہے وہ سمجھانا ہے، ریٹن انسٹرکشنز جو ہیں وہ ان کو دینی ہے، ان پیشنٹ کو یا فیملی کو۔ کوآرڈینیشن، ہم کولیبریٹ کرتے ہیں، ڈاکٹرز، فارماسسٹ، سوشل ورکرز، تھراپسٹ، یعنی کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس میں انوالو ہوتی ہیں۔ پھر ہم پیشنٹ کے لیے سیف ٹرانسپورٹیشن کا جو ہے وہ بندوبست کرتے ہیں، چاہے وہ ویل چیئر ہے، چاہے وہ ایمبولینس ہے، چاہے جو بھی ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکومنٹیشن کرتے ہیں، جس کے اندر ہمارے پاس تمام ڈسچارج سمری ہوتی ہے کہ یہ پیشنٹ اس کنڈیشن میں آیا، اس کنڈیشن میں پھر ہم نے اس کو رکھا، پھر ہم نے اس کو میڈیکیشن دی، سرجری دی، ساری چیزیں اس میں نوٹ ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد ڈاکومنٹ کرنا ہے، ہم نے جو اس کو ایجوکیشن دی اور پرسکرپشن انوالو کرنا ہے، اور اس پر کسی کا ریفر کی ضرورت ہے وہ بھی ڈاکومنٹ، یعنی کہ تمام چیزیں جو پیشنٹ کے بارے میں ہیں، ہم نے تمام چیزوں کی جو ہے وہ ڈاکومنٹیشن کرنی ہے۔ اس کو ایموشنل سپورٹ پرووائڈ کرنی ہے تاکہ وہ جو ہے فیئر اور انزائٹی کا شکار نہ ہو۔
فیملی کو انوالو کرنا ہے ڈیسیجن میکنگ میں، کلچر اینڈ بلیفس کو رسپیکٹ کرنا ہے، اس کے بعد امپیتھی اور ری ایشورنس جو ہے وہ آفر کرنی ہے، جس میں تھراپیوٹک ٹچ آتا ہے، پیشنٹ کو حوصلہ دینا، پیشنٹ کے جو ہے وہ اس کی انزائٹی اور فیئر کو کم کرنا، یہ ساری چیزیں ایموشنل سپورٹ میں آتی ہیں۔ اچھا، وہ نارمل ریئیکشنز جو کہ ہاسپٹلائزیشن کی طرف جو ہے وہ کامن ہوتا ہے پیشنٹ کی طرف سے، اس کا انزائٹی، اس کا فیئر، اس کا لاس آف کنٹرول۔ بہت سے پیشنٹ جو ہیں وہ ہمارے پاس وہ مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ اریٹیٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کی جو پرائیویسی ہوتی ہے، ان کا جو ایٹنگ پیٹرن ہوتا ہے، ساری چیزیں وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ خود مینٹلی بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ لونلینس، وہ اکیلے پن کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ غصہ زیادہ کرتے ہیں، اریٹیبل ہو جاتے ہیں، تنگ بوجھلی ہوتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈپینڈ ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب وہ کسی وجہ سے، فار ایگزامپل کوئی اسٹروک پیشنٹ ہے، اب وہ اس سے پہلے بالکل ٹھیک تھا، اسٹروک اس کو ہوا، وہ پیرالائز ہو گیا، تو اب اچانک سے اس پہ ڈپینڈنسی آ گئی، تو وہ جو ہے نا بالکل ایمبیرس فیل کرے گا، اس کو ایسا لگے گا کہ مجھے ایسا کیا ہو گیا کہ میں جو ہے نا بالکل کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ اس میں ہمارے پاس ریگریشن ہوگی۔ ریگریشن کہتے ہیں کہ اس میں ایک پیشنٹ جو ہوتا ہے وہ اپنے جو اس کے انکانشیس برین ہوتی ہے، اس میں وہ جن چیزوں کو اس نے چھوڑا ہوتا ہے تو وہ دوبارہ سے اس میں ریپیٹ ہوتی ہے۔ وہ کوئی بچپن کی عادت ہو سکتی ہے، وہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے، کوئی بھی بچوں والی جو بھی حرکتیں ہیں، ساری چیزیں ریگریشن میں آ جاتی ہیں۔ اچھا، ریلیف، ہمارے ریلیف اور گریٹیٹیوڈ، یعنی جب وہ کیئر پرووائڈ کرتے ہیں، وہ ان کے پین کو جو ہے وہ ریلیف کرتے ہیں، لیکن کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہاسپٹل میں جو ہے وہ سیف محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس نارمل ریئیکشنز ہوتے ہیں جو ہاسپٹلائزیشن کی طرف جو ہے وہ کامن۔ اچھا، اب ریئیکشنز اینڈ نرسنگ رسپانسز، اب یہ کیا ہیں؟ اب اگر کسی پیشنٹ کو انزائٹی ہے اور اب اس کو کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے، پین کی وجہ سے یا کوئی بھی ان نون وجہ ہو سکتی ہے، تو اس کو ہم نے پھر نرس کا یہ رول ہے کہ وہ انفارمیشن اس کو پرووائڈ کرے۔ اگر وہ ڈپریشن ہے تو وہ اکیلے اور نا امیدی محسوس کرے گا، تو اس کے لیے پھر ہم نے اس کے لیے ایکسپریشن انکریج کرنا ہے، ان کے لیے ان کو فیملی کو انوالو کرنا ہے، تاکہ وہ پیشنٹ اکیلے فیل نہ کرے۔ اگر وہ بہت زیادہ اینگر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت چیزوں سے بہت تنگ آ گیا ہے، تو اس کی طرف نرس کا یہ رول ہوتا ہے کہ وہ بالکل کاملی اس کی طرف رسپونڈ کرے اور فیلنگز، اس کی جو فیلنگز ہوتی ہے اس کو ایکسپریس ہونے دے۔ اگر وہ ریگریشن ہو گیا، یعنی اس کے اندر چائلڈش بیہیویئر آ گئے، تو اس کی عزت اور احترام کو، اس کی ڈگنیٹی کو مینٹین رکھنا ہے اور اس کے انڈیپینڈنس کو انکریج کرنا ہے۔ گریٹیٹیوڈ، یعنی کہ وہ اگر ریلیف اور کمفرٹ ہوتا ہے کیئر گیور کی موجودگی میں یا ہاسپٹل میں، تو ہم نے اس کو جو ہے ایموشنلی جو ہے وہ پازیٹیو سپورٹ دینا ہے، اور اس کے جو امید ہوتی ہے اس کو ری انفورس کرنا ہے، تاکہ وہ پیشنٹ جو ہے وہ اپنے جو سیلف کانفیڈنس ہے یا جو اس کا گریٹیٹیوڈ ہے وہ لاس نہ کر جائے۔ اور یہیں تک تھی آج کی ویڈیو۔ تھینک یو سو مچ فار یور اٹینشن۔ فنڈامنٹل آف نرسنگ ہمارا خیر سے ختم ہو گیا۔